नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मुहतरम, आज हम अशरा ज़िलहज्जा के फ़यूज़ व बरक़ात पर, इसकी अहमियत, अफ़ादियत, अकमलियत और इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे बात करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में सूरह फ़जर में माह ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम, जिसमें दिन और रात दोनों शामिल हैं, की कसम उठाकर इनकी अज़मत को बयान फरमाया। मुतअद्दिद अहादीस में इसके फ़ज़ाइल और फ़यूज़ व बरक़ात मौजूद हैं। अल्लाह ताला सूरह फ़जर में कसम खाते हैं, वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़े वल वतर वल्लैल इज़ा यसर। हल फी ज़ालिका क़समुल्लज़ी हिजर। कसम है फजर की और 10 रातों की, जुफ्त और ताक की, और रात की जब जाने लगे। बेशक बेशक बीच इसके कसम है, वास्ते लोगों के या साहबान के, अक्ल वालों के लिए। चंद अहादीस मुबारका भी इस ज़मन में मलाहज़ा फरमाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़िलहज्जा में किए जाने वाले नेक अमाल दूसरे आम दिनों में किए जाने वाले नेक अमाल के मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा फजीलत वाले हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद जैसी अजीम इबादत भी इसके बराबर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर वो शख्स
جو جان و مال کے لے کر میدان جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ صحیح بخاری میں فصل ایام تشریق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والی عبادت باقی عام ایام کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، تحلیل کرو، تکبیر کہو، اللہ کی تحمید کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم کہنا ہے۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے۔ ماہ ذو الحجہ کہ ان عشرہ میں حج و قربانی کی مناسبت سے ماہ ذو الحجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں اہل اسلام کے لیے چند اعمال، افعال اور احکامات اور فضائل و مناقب قابل بیان ہیں۔ حج بہت اہم عبادت ہے۔ جس پر یہ عبادت فرض ہو، وہ اگر فرض ہونے کے باوجود اسے ادا نہیں کرتا تو بہت سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حج کرنے کی قدرت اور طاقت رکھے اور اس کے باوجود بھی حج نہ کرے تو اس کے لیے یہ بات برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہودی اور نصرانی اگرچہ ادیان سماویہ کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتے۔ دوسری اہم چیز جو بیان ہوئی ہے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت 1 سے 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کی ہے۔
10वीं तारीख को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यौम अरफा 9वीं ज़िलहज का रोज़ा, इस दिन हुज्जाज किराम मैदान अरफात में वकूफ़ करते हैं, जो कि हज का रुकन आज़म है। यौम अरफा का रोज़ा रखने की ख़ास फजीलत है। हज़रत अबू क़तादा इंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अरफा का दिन का रोज़ा इसके बाद वाले साल और पहले वाले साल के गुनाहों का कुफ़ारा है। अरफा के दिन की ये अजीम शान फजीलत उन लोगों के लिए है जो हज अदा न कर रहे हों। हुज्जाज किराम के रोज़ा की वजह से वकूफ़ अरफात जैसी इबादत में सुस्ती पैदा होने का अंदेशा हो तो बेहतर ये है वो रोज़ा ना रखें। और ममनू अयाम जिनमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना ममनू है। इनमें से एक दिन तो यकम शवाल ईद उल फितर का है, जबकि बाकी 4 अयाम इसी महीना ज़िलहज्जा में यानी 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के रोज़े रखना मना है। यौम फितर से मुराद ईद उल फितर और यौम नहर से मुराद ईद उल ज़ुहा वाला दिन है। बाकी एक हदीस में अयाम तशरीक को अयाम यानी खाने पीने का दिन से ताबीर किया गया है। मतलब ये कि ईद के बाद वाले वो अयाम जिनमें तकबीरात तशरीक पड़ी जाती हैं, इनमें भी रोज़ा ना रखा जाए, क्योंकि इन अयाम में अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की पाक साफ लाल गोश्त से मेहमान नवाजी की जाती है, तो इस मेहमान नवाजी को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। दूसरा ये कि बाल और नाखन ना कटवाए जाएं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ज़िलहज्जा का पहला इशरा शुरू हो जाए, यानी ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाए और तुम में से किसी का इरादा हो कुर्बानी का, तो इसको चाहिए कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न तराशे। अगले हुक्म में ये कि अल्लाह के ज़िक्र की कसरत करें। ज़िलहज्जा इस्लामी महीनों में आखिरी महीना है। इसकी हुर्मत का तकाजा ये है कि इसमें जुल्म, ज़्यादती और गुनाहों से बचने के साथ साथ ज़िक्रुल्लाह की कसरत की जाए। अल्लाह ताला ने 10 दिनों में अपना ज़िक्र करने का ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया है। कुरान हकीम सूरह हज की आयत नंबर 28 में है, वयज़्कुरुस्मल्लाह मिन अय्याम मिन मालूमात। वयज़्कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिम मालूमात। और वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं मालूम दिनों में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत मुबारका की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, अय्यामे मालूमात से मुराद ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। इस अशरा के बाकी चंद अहकाम में कुर्बानी, ईद उल ज़ुहा और तकबीरात तशरीक इन का भी जिक्र खास है।
تو تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے۔ شب عید الاضحیٰ ارشاد نبوی ہے، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور قربانی کے دن ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہے۔ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہذا قربانی خوش دلی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 10 راتیں وہی ہیں جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ہے، وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ سورہ اعراف کی ہے۔ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مذکورہ حدیث سے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے تمام دنوں میں افضل ہونا معلوم ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی مقرر کی گئی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کا پہلے عشرہ کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لہذا ان مبارک دنوں میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہمتاً اللہ کی یاد میں مشغول رہنا چاہیے، اور ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرنا، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور روزوں کا بھی یہاں تک ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کا دن مبارک دن ہے۔ اس دن میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اس دن روزے کی عظیم الشان فضیلت مقرر کر کے سب کو اس دن کی فضیلت سے اپنی شان کے مطابق مستفیض ہونے کا موقع دیا۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں مشہود کا لفظ فرما کر عرفہ کے دن کی قسم اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن شاہد ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے، اور یوم موعود قیامت کا دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے۔ حق تعالی شانہ عرفات میں وقوف کرنے والوں سے خصوصی رحمت کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں، یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس حدیث میں ذی الحجہ کے دن کے روزے کی بیش بہا فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت ہر شخص کو اس ملک کی تاریخ سے کے اعتبار سے حاصل ہوگی جس ملک میں وہ شخص موجود ہے، جیسا کہ عید الاضحیٰ ہر شخص اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے کرے گا، اسی طرح عرفہ بھی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے شمار ہوگا۔ بعض لوگ عرفہ کے دن کسی ایک مقام پر اکٹھے ہونے کو ثواب سمجھتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ بے بنیاد ہے اور من گھڑت بات ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی والے کے لیے، یہ مستحب ہے، فرض نہیں، لہذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہ گار نہ ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ سے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 دنوں میں تکبیر تشریق کی خاص تاکید اور فضیلت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق کے دنوں میں تکبیر پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عمر عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اور یہی امام محمد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ سے ہم نے، اور حضرت حماد سے اور حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ حضرت علی سے بیان کرتے ہیں، حضرت علی عرفہ 9 کی فجر سے ایام تشریق کے آخری دن عصر کی
نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے فقہا کے نزدیک تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ تکبیر ہر فرض اور جمعہ کی نماز کے بعد مرد، عورت، مقیم و مسافر، حاجی و غیر حاجی، تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے والے ہر ایک پر واجب ہے، اور نماز سے فراغت پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھی جائیں۔ یہ تکبیر مرد درمیانی آواز سے، عورت آہستہ پڑھے۔ بہت سی خواتین مرد حضرات یہ تکبیر نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح بعض مرد آہستہ یا بہت بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر پڑھی جائے۔ سلام کے فوراً بعد اگر کوئی یہ تکبیر پڑھنا بھول جائے تو اگر نماز کے خلاف کوئی کام مثلاً بات چیت نہیں کی اور یاد آ گیا تکبیر کہہ دینی چاہیے۔ ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق کے اندر ہی قضا کرے تو اس نماز کے بعد بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ البتہ اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ان دنوں میں ادا کرے یا ایام تشریق کی فوت شدہ نماز ان دنوں کے گزر جانے کے بعد قضا کرے تو پھر تکبیر نہ کہے۔ اگر کسی نماز کے بعد امام یہ تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً خود تکبیر کہہ دیں، امام کے تکبیر کہنے کا انتظار نہ کریں۔ یہ فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ زیادہ کہنا سنت کے خلاف ہے۔ بقرعید کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہہ لینا چاہیے۔ تو یہ جو اعمال ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، شب بیداری کی جائے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھ لیے جائے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشنے اور بال کٹوانے کا عمل کر لینا چاہیے۔ ایام تشریق میں تکبیرات کہنا بھی ثابت ہے بلکہ واجب ہے۔ شب عید الاضحیٰ کو کی راتوں کو بھی عبادت و ریاضتوں میں گزارنا
دل کے زندہ رکھنے کی بات آئی ہے، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے 10 ذی الحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام سے، اس عشرہ سے، اس کے فیوض و برکات سے، اس کی اہمیت و افادیت سے، اکملیت سے اور فضائل و مناقب سے عہدہ برا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔